बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबा रसूल की दास्तान है जिसने इस्लाम कबूल किया तो आप जनाब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़ताब से नवाजा। आप चंद हज़ार मुजाहिदीन इस्लाम के साथ निकले और लाखों की दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करके इस्लाम का परचम करिया करिया नगर नगर सर बुलंद किया। आपके नाम से दुश्मन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें घबरा जाया करती थी। आप जिस मुल्क पर भी हमला करते वहाँ फ़ौजें दौड़ जाया करती थी। आपको हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, आप फतह याब हुए। आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा गया। तो आइए चलते हैं खालिद बिन वलीद की कहानी की तरफ। ये नावल, ये दास्तान एक ईमान फरोज़ है। तो आइए चलें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, किस्त नंबर 109। इस्लामी फ़ौज की नफरी तो पहले ही कम थी और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु 9000 नफरी की जो कुमक लेकर गए थे उसको हर फर्द को बिल्कुल खुशक और नाकाबिले बर्दाश्त हाथ से भी ज़्यादा गर्म सहरा ने 5 दिनों में चूस लिया। उनके जिस्मों में दम ख़त्म हो चुका था। इनमें कुछ तो शहीद हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिन पर सहरा ने बहुत बुरा असर किया था। वो 8-10 दिनों के लिए बेकार हो गए थे। बाकी नफरी को भी 2-3 दिन आराम की ज़रूरत थी, लेकिन हवालो क्वाइफ ऐसे थे कि आराम के लिए मोहलत नहीं मिल सकती थी। दुश्मन बेदार था, तैयार था और बड़ा ही ताकतवर दुश्मन था। इस वक़्त के मुल्क शाम पर रूमी हुक्मरान थे और उनकी फ़ौज उस दौर की मशहूर ताकतवर मजबूत फ़ौज थी। उस दौर में 2 ही शहनशाही फ़ौजें मशहूर थी, एक फ़ारस की फ़ौज, दूसरी रूमियों की। दूर दूर तक इन दोनों फ़ौजों की धाक बैठी हुई थी। नफरी ज़्यादा होने के अलावा इनके हथियार बरतर थे। रोम की फ़ौज के मुतल्लिक़ तारीख़ नवीसों ने लिखा है कि जिस रास्ते से गुजरती थी उस रास्ते की बस्तियाँ खाली हो जाती थी। फ़ारस की जंगी ताकत को तो मुसलमानों ने बड़े थोड़ी नफरी से ख़त्म कर दिया था और इराक़ के लिए बेशुमार इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। अब मुसलमान दूसरी बड़ी जंगी ताकत को ललकार रहे थे। रूमी अकेले नहीं थे। उनका इत्तेहादी गुसान का बड़ा ही ताकतवर कबीला था। रूमी जब इन इलाकों में आए थे तो गुसान वाहिद कबीला था जिसने रूमियों का मुकाबला किया था। यह मुकाबला चंद दिनों या महीनों में ख़त्म नहीं हो गया था, बल्कि गसानी बड़ी लंबी मुद्दत तक लड़ते रहे थे। रूमियों ने शाम के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया तो भी गसानी लड़ते रहे और रूमी फ़ौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारते रहते और कभी रूमियों के मकबूजा इलाकों में दूर उमड़ कर जाकर भी हमले करते थे। गसानी और रूमियों की यह जंग नस्ल बाद नस्ल चलती रही। आखिर रूमियों को तस्लीम करना पड़ा। गसानी एक कबीला नहीं, एक कौम है और इन्हें तहत नहीं किया जा सकता। चनाचा रूमियों ने गसानियों की एक अलग फौजी हैसियत तस्लीम कर ली थी और इन्हें शाम का कुछ इलाका देकर इन्हें इस तरह की खुद मुख्तियारी दे दी कि इनका अपना बादशाह होगा और वो किसी हद तक रोम के बादशाह के तहत होगा। ये बड़ा पुराना वाक़या है। जब वक़्त गुजरने के साथ गसानी कबीला ऐसी सूरत अख्तियार कर गया कि इनके शाही ख़ानदान को रोम का शाही ख़ानदान समझा जाने लगा। आज के उर्दन और जनूबी शाम पर गसानियों की हुक्मरानी थी। ये भी रूमियों की तरह एक बादशाही थी जिसकी फ़ौज मुनज़्ज़म और ताकतवर थी और उसे हथियारों के मामले में भी बरतरी हासिल थी। इस बादशाही का पाया तख्त बसरा था। मुसलमान रूमियों और गसानियों को ललकार कर बड़ा ख़तरा मोल ले रहे थे। जंग का यह दस्तूर है कि हमला आवर फ़ौज की नफरी उस मुल्क की फ़ौज से 3 गुना ना हो तो दुगनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस फ़ौज पर हमला किया जाता है वो किला बंद होती है
اور تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر طے کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے اور جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ حملہ آور فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور 9,000 خالد رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پیا، کھانا کھایا تو ان پر غنودگی طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔ انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ یہ زرہ مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ یہ ارتاز پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ یہ تلوار تھی، یہ بھی مسلمہ کذاب کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ کے سر پر زنجیروں والی خود تھی اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامہ کے رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، اس لیے کہ یہ پرچم لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب آپ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ پرچم کا نام عقاب تھا۔ ان 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نوجوان فرزند بھی تھے۔ ان کا نام بھی رمان ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ ایک دم ایک کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔ ان کی خود ذرا دیکھ کر ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہے۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اونٹوں کے بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جان فلا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے، یہ دیکھ، ایک آدمی پر جوش لہجے میں کہتا ہوا دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بنائی مجھے لوٹا دی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش سے اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا اور آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہسوار ہمیشہ کے لیے ادا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ عنہ کا داماد تھا۔ مجاہدین بغیر آرام کیے اپنی اگلی منزل
جا رہے تھے، اب ان کا سفر سہل تھا۔ لیکن اس دشمن پر فتح سہل نظر نہیں آتی تھی جس سے لڑنے جا رہے تھے۔ وہ دشمن بہت طاقتور تھا، اس کے وہاں قلعے تھے، وہ اس کی زمین اور اس کا ملک تھا۔ مسلمان کھلے میدان میں تھے اور اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور تھے۔ انہیں اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک کا خود ہی انتظام کرنا تھا اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کے ساتھ شام کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت غسانی بادشاہ جبلہ بن الہیم اپنے امراء اور سلاروں کو حکم دے چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج سرحدوں پر آ گئی ہے، اسے سرحدوں پر ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت خالد بن سعید کو رومی فوج شکست دے چکی تھی اور مدینہ کا 28,000 مجاہدین کا لشکر 4 حصوں میں شام کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، غسانی شاہ جبلہ نے اپنے امراء سلاروں سے کہا تھا۔ رومیوں سے بڑھ کر جابر اور جنگجو کون ہو سکتا ہے؟ ہم نے زبردست فوج کو گھٹنوں بٹھا کر اس سے یہ علاقہ لے لیا تھا جس پر آج ہماری حکمرانی ہے۔ تمہارے سامنے مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مت سوچو کہ مسلمانوں نے فارسیوں کو شکست دی اور انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فارسی بزدل تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی شجاعت کو یاد کرو۔ اگر تم نے اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر لیا تو رومی ہی جو آج ہمارے بھائی بنے ہوئے ہیں تم پر چڑھ دوڑیں گے، پھر تم دشمنوں کے درمیان پس جاؤ گے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زیادہ دن تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ شہنشاہ غسان ایک معبر سالار نے کہا، ان کی تعداد تھوڑی ہے تو کیا وجہ ہے کہ فارس کے تمام نامور سالار ان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ فارسی بزدل تھے۔ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ کیا مسلمانوں نے فراز کے میدان میں رومیوں اور فارسیوں کی متحدہ فوج کو شرمناک شکست نہیں دی؟ ضروری ہے، جبلہ نے کہا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مسلمانوں کو اپنی تلواروں کے نیچے رکھ لیا تو رومیوں اور فارسیوں پر تمہاری بہادری کی دہشت بیٹھ جائے گی اور تم جانتے ہو کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا۔ میرا حکم یہ ہے کہ سرحد کی ہر ایک بستی میں پیغام پہنچا دو کہ مسلمانوں کا لشکر یا ان کا کوئی دستہ کسی بھی طرف سے گزرے اس پر حملہ کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ شخص جس نے غسانی ماں کا دودھ پیا ہے وہ اپنے قبیلے کی آن پر قربان کر دے، لیکن 3-4 مسلمانوں کی جان ضرور لے۔ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں ان مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھتا جو اپنے وطن سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے بلبوتے پر آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ خدا کے برتر بندے ہیں، وہ خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم انہیں کچل کر رکھ دو گے۔ قبیلے کے بچے کو لڑاؤ، عورتوں کو بھی لڑاؤ، اور کوئی یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پینے کو پانی کی بوند نہ ملے، اور ان کے اونٹ اور گھوڑے اس گھاس کی ایک پتی بھی نہ کھا سکے جو تمہاری زمین نے اگائی ہے۔